अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हम लोग जो है दूसरी थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। कि हम लोग दूसरी बैत अक़बा पढ़ रहे थे, जिसमें बैत लेने से जस्ट पहले पहले कुछ सहाबी सामने आ रहे थे और वो लोगों को क्लियर कर रहे थे कि आप जो है बैत बिल्कुल उसी वक्त लें जब आप लोग को सारी सिचुएशन क्लियर हो कि इसके लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ना, इसके मतलब नतीजे क्या होंगे। तो उससे बिल्कुल आप लोग अगर वो सब समझते हैं तभी बैत आप लें, वरना फिर जो है आप लोग अभी ही वापस हो जाएं। तो उसमें फिर बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा था लोगों को कि भाई आप लोगों के मालों का जो अमवाल है, यानी माल आपके वो खत्म हो सकते हैं, उसकी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जो आपके एलीट क्लास लोग हैं, सरदार हैं, तो हो सकता है कि वो कत्ल हो जाएं, तो ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ सकती हैं। तो अगर उस वक्त भी आप साबित कदम रहेंगे तो ठीक है, फिर अभी इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज अभी ही आप लोग वापस चले जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लोगों ने कहा हम इन सब चीजों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, फिर जो है जब बिल्कुल बैत लेने का वक्त आ गया था, हजरत असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो उन 70 आदमियों में सबसे कम उम्र थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर मजीद लोगों को वार्न किया कि जो है आप लोग सब रेडी हैं कि पूरा का पूरा अरब दुश्मन हो जाएगा हमारा, अगर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनकी हिफाजत की, उनके साथ तबलीग का काम किया। और जो तुम्हारे चीदा सरदार हैं वो कत्ल हो जाएंगे, और तलवारों की मार पड़ेगी हम सब पे। तो ये सब चीजें वाकईतन बर्दाश्त कर सकते हो? तो वो भी एक तरह से कंफर्म कर रहे थे और चेक करना चाह रहे थे कि कुर्बानी का जज्बा किस हद तक है, क्योंकि सारी चीजें आगे सामने आने वाली हैं, उनको आइडिया था। तो फिर जब सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने फिर लोगों ने कहा कि आप हाथ छोड़िए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और एक एक करके सब आगे आते गए और फिर जो है बैत करते गए। अच्छा, फिर जो है क्या हुआ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 नकीब यानी 12 चीफ रिप्रेजेंटेटिव कह लें, इंचार्ज कह लें, जो डिफरेंट लोग थे ना, तो उनको फिर इस तरह से 12 नकीब उनके ऊपर वो किया, यानी हर कौम का एक सरदार मुअय्यन किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, उन्होंने लोगों को कहा कि आप खुद ही से अपने जो है नकीब सेलेक्ट कर लें, यानी अपनी कौम का इंचार्ज खुद सेलेक्ट कर लें। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बता दिया कि हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि ये हैं 12 नकीब उन 12 कौमों के, और उनका काम क्या था कि वो सारी जिम्मेदारी लेंगे और वो देखेंगे कि भाई जो बैत तो ले ली है, लेकिन अब वो तो जाहिर है अभी तक सब थ्योरेटिकल चल रहा था ना, अब इसको प्रैक्टिकल शेप देना है। तो लोगों को गाइड करना है कि किस तरह से चीजों को लेके चलना है, कोई अगर गलती पर है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। पूरी अपनी कौम की रहनुमाई एक लीडर करता है ना, तो इस तरह से उन सब में इस तरह छोटे छोटे लीडर्स यानी कि बना दिए थे हर कौम के ऊपर। ठीक है, ताकि जो बैत की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसमें उनकी रहनुमाई करें। अच्छा, फिर जब ये सब कुछ हो चुका था तो उसके बाद जो है शैतान ने इस चीज को मुआहदे का इंकिशाफ किया, नहीं कि जब मुआहदा मुकम्मल हो चुका था ना और लोग अब बिखरने ही वाले थे, यानी अपने अपने खेमों की तरफ वापस जाने वाले थे। आप लोग को पता है ना कि रात का 1/3 जो नाइट का हिस्सा रह गया था, तो उस वक्त जो है ये मीटिंग हो रही थी बहुत खामोशी के साथ, इसलिए किसी को नहीं पता था। फिर इन दी एंड बिल्कुल जो है शैतान को ये बात पता चली, तो उसने कहा कि अब मैं क्या खामोशी से जाऊंगा, कुरैश को बताऊंगा, फिर वो लोग आएंगे, कितना लेट हो जाएगा इस सब में। तो उसने झटपट ये सोचा कि जो है मैं एक ऊंची पहाड़ी पर उसने खड़े होके आवाज लगाई लोगों को, जैसे वहां पे अनाउंसमेंट का उस जमाने में तरीका था कि खैमे वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, इस वक्त बदीन उसके साथ है और तुमसे लड़ने के लिए जमा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहचान गए कि ये शैतान है, तो उन्होंने सबको बताया कि ये इस घाटी का शैतान है। ओ अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। अब मैं तेरे लिए जल्दी फारिग हो रहा हूँ का जो जुमला है ना, इस पे मैं थोड़ा वो हो रही थी कि एग्जैक्टली ये क्या मीनिंग है इसका ना। तो ये जो सील्ड नेक्टर है, इसी की जो इंग्लिश वर्जन है इस बुक की, उसमें बताया गया था कि मतलब अब मैं फारिग हो रहा हूँ, यानी यहाँ से जा रहा हूँ। इस घाटी का शैतान था ना, तो बता रहे हैं कि अब मैं जो है तुमसे फारिग हो रहा हूँ, यानी मैं यहाँ से तो मूव ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं। अभी शैतान की आवाज सुन के हजरत अब्बास बिन उबादा बिन नदला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ अल्लाह ताला ने महबूस फरमाया, आप चाहे तो हम इनके ऊपर जो कुरैश है उनके ऊपर तलवारों के साथ टूट पड़े, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह से बहुत ज्यादा बहादुर थे ना, और जंग के लिए बिल्कुल, वो तो उनके यहाँ तो जंग होना एक कॉमन सी बात थी, तो वो तो नहीं इस तरह डरते थे, बैकफुट पे तो नहीं रहते थे। तो जो है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया है, तो बस उतना ही करना है जितना अभी हुक्म आया है, अभी हमने सब्र करना है, ये सब चीजें बर्दाश्त करनी है। बस आप लोग अपने डेरों पे वापस चले जाएं। और फिर लोग वापस गए और फिर वहां पे ना
سو گئے. ٹھیک ہے. اور صبح ہوئی پھر اس کے آگے ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا تو سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو انشاءاللہ پھر آج ہم پڑھتے ہیں روسۂ یثرب سے قریش کا احتجاج. تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو پلیز بتائیے گا. میں کروں فرین باجی؟ جی جی بالکل کریے. اچھا عائشہ تھوڑا سا نا سلو کرنا ہے تاکہ آرام آرام سے ہم ہر ورڈ کو سمجھے بھی اور انجوائے بھی کریں. ٹھیک ہے. اور ہر پیراگراف کے بعد نا رک جانا ہے تاکہ پھر اس کو پھر ایکسپلین کر دیا جائے. ٹھیک ہے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ روسا اسرف یہ سے جو قریش کا بالکل. احتجاج. یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کی جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا. چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے روسا اور اکابر مجرمین کی ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا: خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے. لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں. بالآخر وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا. وہ بھی کہنے لگا: یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے. اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی. باقی رہے مسلمان تو انہوں نے یہ کیا ہے بھائی، کنکھیو. کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ ہو گئے. ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی. آخر روسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے. صحیح. اچھا آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے عائشہ تو آپ کر سکتی ہیں. اور جس کے بھی ذہن میں کوئی بھی پوائنٹ آ رہا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی سب شامل ہو سکتے ہیں. فرین باجی جی. ابھی فی الحال ایکسپلین کے موڈ میں نہیں ہوں. اچھا صحیح کوئی بات. اچھا آپ کی نا نہیں تھوڑی سی ہوگا. آواز بیچ میں کٹ گئی تھی اصل میں نا تو، اچھا لیکن اچھا، نہیں اینڈ میں تو صحیح آ رہی تھی. اینڈ میں کوئی ایسا آج مسئلہ نہیں وہ بیچ میں. فرسٹ ٹائم پڑھی ہے میں نے تو بس ویسے ہی پڑھ لیتی ہوں جو آپ بھیجتے ہو. آج میں اچھا نے کہا اچھا چلو چلے. جوائن کر کے دیکھتی ہوں، میں جاگ رہی تھی. ہاں نہیں بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. بہت اچھی ریڈنگ کی آپ نے نا ٹھہر ٹھہر کے ماشاء اللہ سے. اچھا دیکھیے روسۂ یثرب سے قریش کا احتجاج، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچ گئی نا جب شیطان نے اناؤنس کیا تو ان کو پتہ چل گیا اور ان کو پھر مطلب بحرام مچ گیا ان کے کہ 75 لوگ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے. وہاں تو ایک لوگ ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کر رہے تھے نا، تو 75 لوگ آئے ہوئے ہیں یثرب سے، مطلب دوسرے شہر سے اتنی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور شیطان نے تو اناؤنسمنٹ بھی کی تھی نا کہ وہ تو بھئی آپ لوگ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو جو ہے ان کو اندازہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے جنگ کیا، یہ جو مدینہ کے جو 2 قبیلے ہیں تو یہ لوگ تو جنگ کرتے رہتے ہیں اور ان کے یہاں تو بڑی تباہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر یہاں پہ بھی یہ لوگ جنگ کے موڈ میں آ گئے تو پھر ان کے بھی تو جان و مال پہ بہت برے اثرات پڑیں گے نا قریش والوں کے. تو بالکل ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی ہے جب ان کو خبر ملی کہ وہاں پہ تو بڑے لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر ہوتے ہی جو ان کے بڑے لوگ تھے قریش کے، وہ پھر وہاں پہنچ گئے جو اہل یثرب کے خیمے جہاں پر سیٹ ہوئے ہوں گے نا، وہاں پہ پہنچ گئے پتہ کرنے کے لیے.
تو پھر انہوں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا اب جو مشرکین تھے نا، دو طرح کے لوگ آئے تھے نا یہ طرف سے، ایک تو مشرکین تھے اور حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ ایمان لا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جب پوچھا تو جو مشرکین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب انہوں نے بتایا نا کہ بھئی ہم سے جنگ کرنے کے لیے بیعت کر چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی شیطان نے بتائی، تو مشرکین نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر جو بھی ہوتا ہمیں کچھ تو آئیڈیا ہوتا. تو ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ رازداری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ گئے تھے، ایک ایک بتایا تھا نا کہ اس طرح جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، جو مثال دی تھی، اتنا خاموشی سے وہ لوگ نکلے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا رات بھر ہوا کیا. پھر جو ہے یہ وفد عبداللہ بن ابی کے ابن سلول کے پاس پہنچا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کل کچھ لیڈیز ہمارے ساتھ بتا رہی تھی کہ یہ شاید منافقین کا سردار تھا. ٹھیک ہے. مجھے اتنا زیادہ کلیئر نہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ کہ پھر یہ مطلب وہاں کے لوگ اس کو بہت مانتے تھے نا، تو پھر جو ہے ان کو اس کو ہوا کہ بھائی میری قوم تو جو بھی کام کرتی ہے مجھ سے مشورہ کر کے کرتی ہے، ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ کر گئے اور میرے علم میں ہی نہیں ہے. تو سارے مشرکین نے اتنا کانفیڈنٹلی بولا کہ پھر جو ہے قریش والوں کو یقین آ گیا کہ ہاں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. اور ہاں جو مسلمان تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں، انہیں تو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے جو ہے بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، بس ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنا جسے کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں انہوں نے مینشن کیا وہاں پہ کہ بھئی ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا، دونوں باتیں نہیں بولی. تو پھر جو ہے قریش سکون سے پھر وہاں سے واپس چلے گئے کہ چلو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو نا تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ مے بی یہ بات سچ ہو، اگر بات ہمارے کانوں تک آئی ہے تو مے بی اس میں کوئی حقیقت ہو. لیکن سب لوگوں نے تو اسٹریٹ اوے منع ہی کر دیا تھا نا. تو ان 3-4 پیراگرافس میں ہم نے یہ پڑھا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. جی عائشہ آگے کنٹینیو کرے گا عائشہ، اور ہر پیراگراف کے بعد نا رک جائیے گا. ٹھیک. جی جی. خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب. روزہ مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی کرید میں وہ برابر لگے رہے. بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے. اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا. البتہ انہوں نے سعد بن عبیدہ اور منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے. البتہ سعد بن عبیدہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا. پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے. ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے. اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینے پہنچ گئے. اچھا صحیح. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قریش ہے ان کو اتنی مطلب تسلی ایک طرح سے ہو تو گئی تھی اس وقت کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی بیعت نہیں ہوئی ہے، یہ اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے، لیکن ان کو تھا کہ پھر بھی بھائی کوئی ایسی معمولی سی بھی بات نہ ہو، کیونکہ اس کے نتائج تو بہت زیادہ برے ہو سکتے تھے نا ان کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ سوچا، پھر بھی وہ قرید میں لگے رہے کہ چلو پتہ کرتے ہیں، اس سے پتہ کرتے ہیں، اس سے پتہ کرتے ہیں. کرتے کرتے پھر جو ہے حجاج جو آئے تھے نا یثرب سے، ان کا بتایا جا رہا ہے وہ اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے. تب انہیں جو ہے جب روانہ ہو چکے تھے تب انہیں پتا چلا، یعنی کہ قریش والوں کو، کہ بھئی یہ خبر تو واقعی میں صحیح تھی، ایکچوئل میں ہی ایسا ہوا تھا اوور نائٹ. ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری میٹنگ لگی ہے، پورا بیعت لی گئی ہے، تو یہ سب تو ریئل میں ہوا ہے. پھر جو ان کے سوار تھے وہ تیز رفتاری سے اہل یثرب یعنی قریش کے سواروں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کرنے لگے. وہ واپسی کے راستے پر تھے نا اپنے وطن یثرب کے لیے. جی. تو لیکن موقع نکل چکا تھا، وہ لوگ وہاں سے نا نکل چکے تھے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے بیچ میں، یہی مجھے سب عقبہ کی اچھا یہی نہیں عقبہ ایک کی نکل
عائشہ بھی ایک سیکنڈ ابھی فنش نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اچھا تو موقع نکل چکا تھا، لیکن جو دو صحابیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو تھے ان کو انہوں نے دیکھ لیا قریش والوں نے، اور انہیں مطلب جا پکڑا، لیکن اچھا پکڑنے کی کوشش کی، لیکن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے تو وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو پکڑا اور پھر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، رسی سے باندھ کر پھر جو ہے انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا. صرف وہی ان کے ہاتھ لگے نا ان 75 لوگوں میں سے. لیکن جی جب مکہ واپس لے جایا گیا ان کو، تو وہاں متم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ، ان دونوں نے ان کو چھڑا لیا. اس لیے اور ریزن کیا تھا کہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے نا، جو تجارت کے ڈفرینٹ قافلے نہیں ہوتے تھے جو جا رہے جی ہوتے تھے، جی جیسے جی شام جا رہے ہیں یا کہیں اور جی پہ آنا جانا کر رہے ہیں نا، تو اب ان کو ہوتا تھا نا راستے میں پروٹیکشن چاہیے ہوتی تھی، ورنہ ان کو لوٹ لیا جاتا تھا یا کوئی بھی ایسی چیز ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، تو ان کو کوئی نہ کوئی جو راستے میں جگہیں ہوتی تھی ان سے پروٹیکشن چاہیے ہوتا تھا. تو یہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کو پناہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو جی ہے انصار کی گرفتاری یا لکھے انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دعوی، یعنی کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے. انصار کو تو یہی پتا چلا تھا نا، یعنی اوس اور جی خزرج کے جی جو قبیلے کے لوگ یہاں پہ آئے تھے، ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ بھائی وہاں پہ تو روک لیا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیوں نہ ہم لوگ دھاوا بول دیں، یعنی اٹیک کر دیں مکہ والوں پہ، قریش والوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سب کیا ہے. تو لیکن جی اتنے میں بس وہ یہ بات چیت ہی کر رہے تھے کہ وہ دکھائی پڑ گئے انہیں نا، کیونکہ ان کو ریلیز کر دیا تھا، فری کر دیا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ واپس آتے ہوئے نظر آ گئے. تو پھر سب لوگ خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب بالکل. آگے پڑھتے ہیں. یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت، وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جا سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے. چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکے بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے. ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا. ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض اللہ فی یہ کیا ہے فی للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا. صحیح. اور یہ اچھا اکبر کی جی جی یہ اکبر کی دوسری بیعت تھی. ٹھیک ہے. پہلی بیعت ہم نے پڑھی تھی نا شروع میں، اور یہ اس بیعت کو کہا جاتا تھا بیعت عقبہ کبریٰ. اور کبریٰ. اچھا. اور اب جو اس پیراگراف میں چیزیں آئی ہیں اتنی پیاری اتنی زبردست آئی ہیں، اور میں بالکل بھی حق ادا نہیں کر پاؤں گی ان کو ایکسپلین کرنے کا جو باتیں کی گئی ہیں. تو اگر پلیز میرے ساتھ کوئی ہیلپ کر سکے کہ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، یعنی کہ اتنا زیادہ ان میں محبت کا جذبہ تھا نا اور وفاداری کا جذبہ تھا، ورنہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی یثرب والے جو سکون سے وہاں بیٹھے تھے، اسلام بھی قبول کر لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، تو اپنا آرام سے وہاں بیٹھ کے اسلام کو پریکٹس کرتے. لیکن ان کو فکر ہوئی نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابی وہاں پر موجود ہیں مکہ میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ تبلیغ بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے، دین پہ عمل بھی چھپ چھپا کر اس طرح سے کر رہے تھے نا، کیونکہ قریش بہت ظلم و ستم کر رہے تھے وہاں پہ نا. تو ان کو جی ایک محبت بہت زیادہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور جو ان کے ساتھی تھے جو مکہ میں بالکل پریشان تھے تو ان کے ساتھ بھی، اور وفاداری کہ بھائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کو آخری رسول مانا ہے تو کچھ تقاضے ہوں گے نا وفا کے، تو ان کو وفاداری کا بھی ایک تھا. اور پھر کیا بتا رہے کہ ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ تعاون کرے، تناصر کرے، یعنی ان کی مدد کرے، ان کو جو بھی پریشانیاں ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے نا. تو اور باہمی اعتماد، یعنی ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، اور جہاں سپاری اور شجاعت کے جذبات، یعنی اتنا بہادری ان کے اندر تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور مطلب جان کی بھی قربانی دے دینا، ہر چیز وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار تھے دین کی خاطر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر. بالکل پھر آگے بالکل بتایا جا رہا ہے کہ اپنے کمزور مکی بھائیوں، یعنی مکہ میں جو لوگ تھے وہ کمزور تھے نا، ظاہر قریش اتنی بری طرح ان جی پر جی اٹیک کرے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف برداشت کرنا ہے بھی نا، صبر کرنا ہے. تو ان کو پھر ان کی شفقت سے ان کے دل لبریز تھے اپنے مکی بھائیوں کی شفقت سے، اور ان سے شفقت کرنے کے لیے. اچھا، ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا کہ انہیں سپورٹ کریں جس طرح سے بھی ہو. گھر چاہیے تو آئیے ہمارے گھر میں رہے، مال چاہیے تو ہم مال سے مدد کریں، ایموشنل سپورٹ، سوشل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، جو چاہیے وہ دینے کو تیار تھے ان کو نا. اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ بھی تھا. ظاہر ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا نا کہ بھائی اتنی تکلیف دے رہے ہیں، انہوں نے کیا ہی کیا ہے، وہ ایمان ہی لایا نا، کچھ برا تو نہیں کر رہے نا کسی کے ساتھ. تو ان کو شدید غصہ تھا کہ ایک انسان کچھ کر بھی نہیں رہا، کچھ نہیں بگاڑا آپ کا، اور آپ اس لیول کا، کس لیول کا وہ ظلم کر رہے تھے ہم نے پہلے پڑھا ہے نا. تو وہ ان کو بہت زیادہ غصہ تھا نا. اور ان کے سینے میں اپنے اس بھائی کی محبت سے، اچھا ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے، جسے دیکھے بغیر یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، یہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا. اچھا وہ میرے خیال سے آگے جو بھائی بھائی بنایا تھا، میرے خیال سے اس کی طرف اشارہ ہے. جی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو جی میں میں پوچھ بولوں. سکتی ہوں. جی جی بالکل بالکل. لاسٹ پیراگراف میں نے بولنا ہے کہ یہ اوپر نیم آیا متم بن عدی. یہ ابھی ایمان تو نہیں لائے، لیکن انہوں نے اسلام میں ان کا بھی کافی ہاتھ ہے. یعنی کہ جب وہ شیب ابی طالب ہوئے تھے ادھر بھی یہ کھانا بیچتے تھے، ایمان نہیں تھے ابھی لائے. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ، کیونکہ ایک وہ قبائلی اہمیت بھی تھی، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو پھر ان کو پیغام دیا تھا کہ پہلے وہ سہیل بن عمر کو دیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی. پھر متم بن عدی ان کو پیغام دیا. یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کے آئے، حرم میں لائے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں طواف بھی کیا، نماز بھی پڑھی. اور ابھی بھی یہ دیکھیں یہ مدینہ سے سعد بن عبادہ ان کے وہ مہمان ہوا کرتے تھے. میں نے یسٹرڈے آپ کو بولا تھا کہ میں جو پیچھے لیس پیج میں بات ہوئی تھی مال اور جان اور مال کی بات، میں نے کہا تھا کہ جو مجھے سمجھ آئی تھی. تو جی جی اس میں میں نے یہ بولنا تھا کہ جان کے حوالے سے تو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ کتنے اسٹرانگ تھے، کہ جنگ وغیرہ کے حوالے سے کہ کتنے اسٹرانگ تھے جو یسرب کے لوگ تھے. تو ان خزرج ان کے لیے جنگ کرنا کوئی یعنی کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ اس طرح کی کام کرتے رہتے تھے، وہ تیار بھی تھے اس ٹائم. دوسرا یہ تھا کہ مال کی بات کی گئی تھی. تو مال کے حوالے سے یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے، سیریا میں. سیریا اور یمن دو جگہوں پہ جاتے تھے. موسٹلی یمن جاتے تھے ونٹر میں اور شام جاتے تھے سمر میں. تو وہاں مور لائکلی سمر ہی ہوتا ہے ڈیزرٹ سائڈ پہ زیادہ ٹائم. تو یہ لوگ وہاں سے مدینہ سے اتر کے جاتے تھے. تو یہاں بھی انہوں نے بولا نا کہ وہ ادھر ان کے مہمان ہوتے تھے. تو یہ لوگ جو احسان ہوتا ہے اس کو بھولتے نہیں ہیں. تو متم بن عدی اور حارث بن حرب انہوں نے یہاں آ کے سعد بن عبادہ کو یہاں چھڑایا. اور یہ مشرکین مکہ ان کو پتا تھا اگر وہ یہ اوس و خزرج کے ساتھ اس ٹائم میں تھوڑا کیا کہتے ہیں پنگا لیتے ہیں تو وہ جو ان کا وہ تجارتی حرب ہے نا وہ تھوڑا وہ ڈسٹرب ہوگا کہ وہ سیریا جاتے ہیں یسرب سے گزر کے. اور یہ آگے بات غزوہ بدر میں بھی یہ بات آئے گی اور اس کا نتیجہ بھی تھوڑا بنے گی. تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ مال کے حوالے سے ان کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان کی تجارت کی گزر تھا نا ادھر سے ہوتا ان کا. تو صحیح اگر ان صحیح سے ماشاء پنگا لیں اللہ. گے تو پھر آبویسلی ان کا بزنس ٹوٹلی تباہ ہو جائے گا اس حوالے سے. ہاں پھر گزرنا مشکل ہو جائے گا نا اس جگہ سے، کیونکہ ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے راستے میں، لوٹ مار کرتے تھے. تو وہ ان لوگ کے لیے بڑی بات تھی نا کہ بھائی ان کے قبیلے والے مطلب وہ خود پروٹیکشن دے رہے ہیں انہیں نا. صحیح صحیح. اچھا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو کیا تھا. اس کے علاوہ جزاک یعنی کہ اللہ مدینہ ان کی جگہ بہت. ہے تو اوس و خزرج کی وہ اپنی جگہ سے ان کے قافلے گزرنے نہیں دیں گے. تو ان کا بزنس یعنی کہ وہ ہاؤ دے کین ڈو اٹ. صحیح صحیح. اس لیے پھر انہوں نے ان کو فری کر دیا تھا اور واپس جانے دیا تھا نا. صحیح جی جی صحیح. جزاک اللہ. بہت بہت زبردست ایکسپلینیشن دے دی ماشاء اللہ آپ نے. سب کچھ الحمد کلیئر ہو للہ. گیا. اگر کسی کو یہاں پہ کوئی چیز نہیں کلیئر ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی چیز بیچ میں مس ہو جاتی ہے کچھ بھی تو پلیز آپ لوگ آگے سے پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یا کچھ بھی ایڈ کرنا ہو تو کوئی بھی ایڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء چلیے اللہ بہت اب اچھا آگے. لگ رہا ہے پڑھنا. ماشاء اللہ اللہ کا شکر. جی آگے چلیے.
اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا یا سرنگو نہیں ہوتا۔ کیا ہے فرین ہوں، بجی؟ پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، آگے سرنگو نہیں، چلیے۔ اچھا اچھا، سرنگو۔ وہ سرنگو اچھا سر۔ سرنگو نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کے جب اس کی باد بہادری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثابت ہو گئے، میرے خیال سے ثبت کی۔ ہاں، ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں، اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ دل وہ ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے ان باتوں کو ایکسپلین کروں۔ یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس طرح مطلب کا جو جذبات اور جی جی بولیے عائشہ۔ مطلب ان کے جو جذبات اور احساسات وہ صرف ان کی عارضی کشش ہی اتنی پاورفل تھی، اتنی زیادہ کہ مطلب ایسے مستقبل میں بھی اگر کرنے والے ہوں گے تو مطلب ایسے ہوں گے نہیں ان کے جیسے، ان کی ہاں، ہو ہی ٹیمپریری نہیں کشش سکتے۔ تھی، اتنی زبردست تھی، مطلب اتنی قربانی والے ان کا وہ تھا، بس ان کے تو سامنے آخرت ہی ہوا کرتی تھی نا ہر طرح سے۔ مطلب بالکل ہمارے سامنے بالکل۔ یہ رہتا ہے ہمارے کیا بنے گا اگر ہم مارے گئے، جنگ میں چلے گئے، ہماری فیملی کا کیا ہاں، بنے گا، لیکن ان کے سامنے نہ ہاں، صرف آخرت ہی ہوا کرتی تھی، آخرت کو ہوں، سامنے رکھ کر ہی اسٹیپ اٹھاتے تھے۔ میں بالکل نے تو صحیح یہ بات ہے بات عائشہ۔ سنی ہے۔ ہاں، اور اس میں مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کشش تھی یہ عارضی، یہ ٹیمپریری نہیں تھی کہ بھائی اس وقت جھاگ اٹھا، بڑا جوش چڑھا، نیا نیا اسلام قبول کیا ہے تو ایک دم ایسا نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے نا، دین کو سمجھ چکے تھے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور قرآن پر ایمان، تو یہ جو چیزیں جس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے اندر خود بخود ہی ایسی ایسی کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ جو ایک نارمل بالکل انسان میں ہوتی ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہے، مر گئے تو کیا ہوگا، ان کی تو لائف اینڈ ہو جائے گی، تو ان کو ایسا کیا ہو گیا، کیا سمجھ آ گیا ان کو کہ ان کو زندگی کی پرواہ نہیں ہو رہی اور بس لگے پڑے ہوئے دوسروں کی مدد ایک کر رہے ہیں چھوٹا سا اور اپنے۔ ایکسپلین ہوں، کرنا چاہوں گی، ایک چھوٹا سا کہ جیسے ہوں، ہم لوگ مسلم ہیں، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، عربکیوں ہوں، سے بتا رہی ہوں کہ مطلب اس کے ہوں، معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، سر تسلیم خم کر دینے والا اللہ پاک کے ہوں، آگے، کہ یعنی اپنی خواہشات کچھ نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ مطلب اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہی ہوں، ہوتے ہیں جو اس دل میں صرف اشد ہوتے ہیں اللہ پاک سے محبت کرنے میں، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم ہوں، لوگ ایمان والے ہیں، مزید اضافہ ہمارے اوپر یہ کیا گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنا یومن ایمانا فہو مومن، آمنا ایمان کہتے ہیں مان لینا، بات کو مان لینے والا، یعنی جو اور ہوں، بات کسی ایرا غیرہ کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مطلب بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا کہ جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ہوں، خالی اللہ تعالیٰ نے یہی انعام ہمارے اوپر نہیں کرا کہ ہمیں مسلم بنایا، ایمان والا، بلکہ ایک کتاب اللہ، ایک کتاب بھی دی ہے، ہوں، وہ ہے قرآن کریم، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو مطلب صحابہ ہوں، اس کو بالکل ایسا مانتے تھے، اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بالکل آنکھیں بند کر کر ایمان لے آئے، پھر کتاب اللہ پر ایسا ایمان لائے کہ بس کچھ بھی ہو جائے قانون چلے گا تو صرف اور صرف اللہ پاک کا، اللہ کی کتاب کا قانون چلے گا۔ لیکن اگر ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر، اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کتاب کو بالکل پس پشت ڈال رکھا ہے ہم نے، جبکہ اللہ ہوں، پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ سب اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے، وَاعْتَصِم، چمٹ جائیے بالکل اللہ پاک کی رسی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ،
بے تو شک بے بس شک تھوڑا سا بالکل. یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ مطلب صحابہ ہاں صحیح. بالکل ایسا ایمان لاتے تھے اور ہم لوگ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نا عمل کرنے والا اور سیکھنے. باقی بہت اچھا لگا آج میں نے کلاس اٹینڈ کی. بالکل انشاءاللہ خود بھی کوشش بالکل. کروں گی روزانہ اٹینڈ کرنے کی. اللہ نہ چاہ اللہ نہ چاہ. انشاءاللہ اللہ میں سب کو ہوتے. اچھا بہت اس میں اچھا. اور ایک چیز وہی جی ان دی اینڈ وہی بتایا گیا کہ یہ سب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, جو جوش و جذبہ تھا, جو کوالٹیز ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی, اس کے نتیجے میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے, تو وہ تو خیر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آگے ایسے کوئی بھی چانسز نہیں دکھ رہے کہ اس طرح کے کوئی مطلب اس لیول کے کارنامے کوئی انجام دے, کیونکہ جو ان کے اندر ایمان تھا اور جس طرح کا وہ عمل کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین, تو وہ اس لیول کا ایمان اور وہ ساری چیزیں پھر آگے کسی کو دیکھنے کو مل ہی نہیں سکتی اگلے زمانوں میں. تو یہ ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی جس کا ہم حق تو نہیں ادا کر پائے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آئیڈیا ہو گیا نا. چلے اب جی آگے پڑھتے ہیں. جی. ہجرت کا ہر اول دستے. جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی, اسلام کفر و جہالت کے لق و دق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا, اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں. صحیح. جب پھر جی جی عائشہ آپ ایکسپلین کریں گے. مطلب جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی تھی تو اسلام کفر و جہالت کے لق و دق صحرا میں اپنے وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا, یعنی جہالت کا دور تھوڑا ختم ہو گیا. مطلب جب بیعت عقبہ مکمل ہوئی, اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے, جیسے یعنی دعوت کا آغاز دیا, مطلب دین کی دعوت کے بارے میں بتایا, پہلی کامیابی حاصل ہوئی تھی اس ٹائم پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ مسلمانوں کو نا مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں, یعنی جہاں پر تھوڑا بہت اسلام لگ رہا ہے تو میں آ گیا ہے کہ اس جگہ پر ہجرت کر جائیں. میں نے تو اچھا یہ میرے خیال سے سمجھا. کچھ مسلمان جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سب ہجرت کر جائیں, ہے نا. میرے خیال سے ان سب کو اچھا الاؤ اچھا. کر دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں جی جا جی سکتے ہیں, وہاں پہ ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے, تو ان کو اجازت دے دی تھی کہ اب آپ سب جا سکتے ہیں. اور کامیابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اہم, کیونکہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں تو نصیب ہو رہی تھی, کافی سارے لوگ اسلام میں آ رہے تھے, لیکن یہ ابھی تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی نا کہ دوسرے شہر سے لوگ آ رہے ہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے سب کو. ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی زیادہ سیف اینڈ سیکیور مطلب ڈٹرمنیشن ہے ان کے اندر بہت نا, تو بہت بڑی کامیابی جی تھی نا کہ سب کچھ انہیں پتا ہے پھر بھی وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا تو یہاں سے کر سکتے ہیں ریڈ, تاکہ سب کو موقع ملے. جی. چلیں عائشہ آپ کنٹینیو کر لیجیے, اور تو کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا, آپ کنٹینیو کر لیجیے. ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے. ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے, پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے. معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے. مسلمانوں نے یہ سب کچھ اچھا جانتے ہوئے ایک منٹ عائشہ. ہاں تو ہجرت کا بتایا جا رہا ہے کہ جو معنی تھے, ٹھیک ہے, وہاں سے ایک وطن سے دوسرے وطن جانا, اس کے سارے مفادات جو آپ کے سارے انٹرسٹ ہے ان کو ختم کر کے اور مال کی قربانی دے کر, ٹھیک ہے, آپ کو محض جان بچا لی جائے کہ بس جان بچا کے وہاں پہ آپ نے جو ہے پہنچنا ہے دوسرے وطن, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے, کیونکہ پتا ہے نا کہ قریش والے وہ جو اہل مکہ جو تھے وہ تو بالکل جان کے پیچھے پڑے رہتے تھے, ظلم و ستم کتنا کر رہے تھے نا, تو خطرہ بھی تھا کہ بھائی راستے میں اگر انہوں نے پکڑ لیا یا کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ سب وہاں سے نکلے تھے کہ بھائی راستے میں ہلاک ہو سکتے ہیں, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو ایون راستے میں کیا, جب قریش والوں کو پتا, ابھی تو وہ مکہ میں ہی تھے نا, تو قریش والوں کو پتہ چلے گا تو مکے میں بھی وہ ان کے اوپر دعویٰ بول سکتے ہیں, بہت کچھ برا ہو سکتا ہے. تو یہ سب ہجرت کے جو میننگ ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ہجرت کے معنی یہ سب تھے. پھر سفر بھی ایک جو ہے کیا بتایا, مبہم مستقبل کی طرف ہے. اچھا پھر آگے کا بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا بھی معلوم نہیں کہ ٹھیک
ٹھیک ہے یسرب پہنچ گئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یسرب پہنچ گئے تو بس اب سب کچھ بڑا ہیپی ہیپی ہو جائے گا اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. یہ تو مطلب نہیں تھا نا. مطلب یہ تھا کہ اب جا رہے ہیں تو اب وہاں پہ جو مشکلات فیس کرنے کو مل سکتی ہیں اس کی بھی کچھ کلیئرٹی تو نہیں تھی نا. انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ ٹھیک ہے ہم سب جا رہے ہیں, ہم سب مل کے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں گے. مدینہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مدد کریں گے. سب اچھا اچھا تو دکھ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بھی کوئی کم دشمن تھوڑی بیٹھے ہوئے, اور یہ مکہ والے بھی وہاں پہ آ نہیں سکتے کیا. بہت سارے خدشات ہوتے ہیں نا. تو ایک پکچر اتنی کلیئر تو نہیں تھی, لیکن اللہ پہ توکل اسی کا نام ہے نا, کہ اللہ پہ توکل کر کے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو سمجھا, انہوں نے حکم دیا کہ اب آپ لوگ جائیں تو بس صحیح ہے, پھر ہم لوگ چلتے ہیں. باقی اللہ والے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کلیئر نہیں تھا سب کچھ چیزیں, لیکن خیر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے نکلے. جی آگے پڑھیے گا. سسٹر مسلمانوں نے جی 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 سوری جی میں نے جس یہ ایڈ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا نا کہ وہ ایسی زمین کی طرف جا رہے ہیں ہجرت کر کے جہاں کھجوریں ہیں, تو ان کا خیال تھا یہ یمامہ ہے یا حجر ہے, لیکن وہ یثرب مدینہ نکلا. تو ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے تمہارا دارالہجرت جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, 2 حروں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے. تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ یہاں وہ حجر ہے یا یثرب ہے. یہ ابھی یعنی کہ دوسری بیعت عقبہ سے پہلے انہوں نے دیکھی تھی یہ خواب نا, تو یہ اچھا بخاری میں ہے. جی اچھا اچھا اچھا, تو ان کو خواب میں اشارہ آ گیا تھا اللہ کی طرف سے. صحیح صحیح صحیح, جزاک اللہ, زبردست. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے یہ سب جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی. ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں, یعنی خطرے چھپے ہوئے ہیں. ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. سب سے اچھا پہلے جی عائشہ, بس اب نا سیشن کا ٹائم ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے, تقریباً 1 منٹ ہی رہ گیا ہے, تو آگے ہم نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو اچھا اب جی یہ جی سیشن تو خود ہی سے بند ہو جاتا ہے نا, اس لیے میں نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں کہ آگے انشاءاللہ ہم پھر کل ریڈ کریں گے. صحیح ہے, جی اور جی بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا بہت اچھا کثیرا. لگا فرید بھائی جی, ماشاء اللہ. چلے.